अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 28 जनवरी प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया है, जो आज चौथी मीटिंग होनी थी। अब क्या ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं, इसके ऊपर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं, जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफी जो रिमार्क्स हैं जजेस साहिबान के एक दूसरे के खिलाफ, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। क्या इसका कोई हल निकलेगा किसी भी सतह के ऊपर, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो सबसे अहम स्टोरी, पहली स्टोरी, हमारी टॉप स्टोरी, वो ये है कि पीका ऑर्डिनेंस सेनेट से भी पास हो गया। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पीका ऑर्डिनेंस नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद उसको भिजवा दिया गया है सदर पाकिस्तान के पास। सदर पाकिस्तान जो ही उसके ऊपर अपने साइन करेंगे, वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और इस कानून के खिलाफ, जो कि अब मेरे ख्याल में चंद लम्हों की दूरी के ऊपर है कि जब ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तौर पर सामने आ जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर तमाम सहाफ़ती तंजीमें आज सारा दिन सरापाए एहतजाज रही। आपने कराची में देखा प्रेस क्लब के सबके सामने क्या हुआ, आपने लाहौर के अंदर देखा, आपने इस्लामाबाद के अंदर देखा, आपने सखर के अंदर देखा, कोयटा, पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रेस क्लब, छोटा है या बड़ा है, सब जगह के ऊपर सहाफ़ी इकट्ठे हुए। उन्होंने अपना कंसर्न्स जो है वो रजिस्टर करवाया। जो ज़ाहिर है इक़्तिदार के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनके सामने इल्तिजा रखी कि जनाब आला, ये कानून जो 2016 में आप ही ने बनाया था, उसको बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका इस्तेमाल किया। एक बार फिर उसको आप वेपनाइज करने जा रहे हैं। उसके अंदर मज़ीद आप मिर्च मसाला जो है डाल के वो जो है साफ़ी के ऊपर लागू करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तकारीर हुई, काफ़ी सख्त तकारीर हुई। हर जगह के ऊपर जो एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आई वो यही थी, उन्होंने हुकूमत के वक्त को ये वार्न किया कि बाज आ जाए, ऐसा ना हो कि हमें एक बार फिर जो है एक लंबी तहरीक जो है शुरू करनी पड़ जाए, तो उसके बाद फिर आपके लिए हमारी इस तहरीक को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। लाला असद पठान कराची से हमारे साथ हैं, PFUG के सीनियर रहनुमा हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब और हसन यूब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, ये जो कानून है, इस हवाले से खबरें आना शुरू हो गई थी। जो है 3 दिसंबर को एक खबर छपी डॉन के अंदर, चेंजेस टू साइबर क्राइम लॉ टू टाइटन न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया। ये खबर आई और इसका यही था कि ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स प्रपोज डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी है, अथॉरिटी बनाई जाएगी और जो सोशल मीडिया के हवाले से वो जो है सारा काम करेगी। इसी कानून को लेके ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक तफसीलन जो है नोट सामने आया, जो जब ये पास हो रहा था कानून, उसके ऊपर ये देखें, अगर पढ़ें, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि जो हुकूमत ये काम करने जा रही है, ये जो नया कानून लेके आने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो एक काफ़ी महदूद कर दी गई हैं आज़ादियाँ, सहाफ़ती आज़ादियाँ, तो उनको उसके ऊपर एक मज़ीद एक कदगन लग जाएगी, ज़रब लगेगी। तो इसको जो रोकना बड़ा ज़रूरी है। और जो HRCP ने भी ये कहा कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज़ फोरम मौजूद हैं, और अगर कहीं कोई फेक न्यूज़ का मसला है तो उसको हल किया जा सकता है। फिर फेक न्यूज़ की डेफिनेशन के ऊपर भी HRCP ने कहा कि इतनी आपने वेग सी वो आपने डेफिनेशन रख दी है कि आप किसी को भी पकड़ के, किसी की बात अगर आपको नापसंद आई है तो उसको पकड़ के आप बंद कर देंगे, और उसके बाद कोई फोरम नहीं दरमियान में रखा, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आपने डाल दिया है। तो उसमें यह भी कह रही है HRCP कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर, चूंकि इंतजामिया या एग्जेक्टिव का असर बढ़ चुका हुआ है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो वो भी इस्तेमाल होगा। तो ये HRCP है। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई कि अथॉरिटीज पास बिल विद स्वीपिंग कंट्रोल्स ऑन सोशल मीडिया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक खबर बड़ी अच्छी छपी हुई है BBC के अंदर। गो कि जब इंटरनेशनल मीडिया की खबर हम कोट करते हैं तो हसन यूब साहब हमारे से नाखुश होते हैं कि आप क्या ये इंटरनेशनल BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका की खबरें ले आते हैं, यहाँ पे भी आप बत्ती की खबरें चलती हैं। उसके अंदर तफसील के साथ ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये बेसिकली एक्ट है क्या और इसमें होगा क्या। इसके अंदर जो सबसे अहम बात एक्सप्लेन की गई है वो ये है कि इस बिल के जरिए पीका एक्ट में एक नई सेक्शन 26A को शामिल किया गया है, जो ऑनलाइन फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ सजा से मुतल्लक है।
اس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر فیک نیوز پھیلاتا ہے اور عوام اور معاشرے میں ڈر، گھبراہٹ یا خرابی کا باعث بنے، اس شخص کو 3 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے سارا اس کے اندر تفصیل پھر دی ہوئی ہے کہ کس طرح ایک شکایت سیل بنے گا، پھر ایک ٹریبیونل بنے گا، پھر ایک اتھارٹی بنے گی، پھر ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بنے گی FIA کے تحت، اور وہ پھر حسن ایوب صاحب جو فیک نیوز ہمارے پروگرام میں گاہے بگاہے دیتے ہیں تو حسن ایوب صاحب کی پکڑ ہوگی۔ یہ ناظرین ہم لائٹر نوٹ کہہ رہا ہوں، اس کو سیریس مت لیجیے گا۔ لالا صاحب پٹھان صاحب، آپ آ گئے، آپ جو ہے آج دیکھا صحافتی تنظیمیں پورے ملک کے اندر سراپا احتجاج ہے، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے بل سامنے موجود ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک روایت رہی ہے اس طرح کی جو آزادیاں ہیں ان کے حق میں وہ بولتے رہے ہیں۔ آج شہری رحمان صاحبہ کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی جب پارلیمان کے اندر، انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا، اس لیے ہم نے ووٹ کیا تھا، اب لگتا ہے کہ ہمیں خود بات کرنی پڑے گی۔ تو کیا آپ کی کراچی کے اندر جو کہ موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے بات ہوئی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر یہ بل آگے پاس ہو نہیں سکتا۔ لالا صاحب پٹھان۔ شکریہ خاور صاحب۔ پیپلز پارٹی کے جو زیرک پولیٹیشنز ہیں، جو ان کے اسمبلی ممبرز ہیں، چاہے وہ نیچے ہیں یا اوپر ہیں، اس بل کے حوالے سے ان میں بڑی تکلیف پائی جاتی ہے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تکلیف، یہ درد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو کیوں محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے جس نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اس ملک میں بڑی قربانیاں دی ہیں، مگر آج وہی جمہوری پارٹی جو ہمیشہ جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کی بات کرتی تھی، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتی تھی، آج وہ کس طرح اس کالے قانون کی حمایتی بن گئی ہے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا صدر زرداری صاحب کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بلاول صاحب سے اس حوالے سے ملاقات کریں، PFJ کا ایک نمائندہ وفد ان سے ملے اور ان سے اس ایشو پہ بات کریں کہ یہ اگرچہ اس طرح آپ جو ہے وہ آزادی صحافت کا گلا گھونٹنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ ملک کس طرح ترقی کر سکتا ہے، پھر یہاں پر جمہوریت کس طرح پنپ سکتی ہے؟ تو کس طرح آنے والے وقتوں میں آپ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا پابندیاں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا صحافت کی آزادی کے لیے قدم پہ قدم آگے بڑھ رہی ہے، ان کے لیے ایک پازیٹیو قانون سازی کرتی ہے، جرنلسٹوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ ہمارا واحد ملک ہے ایشیا میں جس میں ہر کوشش جو ہے وہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے ہے، صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے ہے، آزادی کا، فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ کا گلا گھونٹنے کے لیے ہے۔ لالا صاحب پٹھان، دنیا کے جتنے بھی بڑے، آپ کی بات سمجھ آ گئی، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ خبر بھی آپ کو ہم نے دکھا دی، 3 دسمبر کو یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی، تو اسی دوران آپ کی PFUJ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو آرگنائزیشن ہے، ان کو پریمپٹیو ایک سٹرائک کرنی چاہیے تھی، پریمپٹیولی لوگوں سے کچھ پرویکٹیولی آپ لوگوں کو ان لوگوں سے ملنا چاہیے تھا، لیکن اب تو ظاہر ہے بل تو ابھی بھی میرے خیال میں صدر پاکستان چاہیں آئین کے مطابق تو واپس بھجوا سکتے ہیں کہ جی آپ اس کے اندر دوبارہ اس کو ریویو کریں، یہ کافی سخت بل ہے، تو آپ لوگ لیٹ کیوں ہو گئے؟ آپ کی جو لیڈرشپ ہے، خود لیڈر ہیں خاور صاحب، جب PTI کے زمانے میں ہم احتجاج میں تھے، قومی اسمبلی کے سامنے ہم دھرنا دیے بیٹھے تھے، تو یہ تمام جو اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں ہیں، ان کے لیڈران تو ہمارے ساتھ ادھر کیمپوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ وعدے وعید کر رہے تھے ہمارے ساتھ، وہ ان تمام قوانین کو کالے قوانین کا قرار دے رہے تھے، اور اتنی حد تک آگے جا کر بات کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے ہم دائی نہیں ہیں، بلکہ اصل دائی تو یہ ہیں، یہ اس ملک میں آزادی صحافت کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، اور آج وہی اقتدار میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ کر وہاں پر اس طرح کے کالے قانون بنا رہے ہیں۔ یہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسری حکومت میں دوسری بات کی گئی ہے، اور اب جب خود پاور میں آئے ہیں تو پھر ان کا طرز حکمرانی چینج ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے اس چکر میں۔ لالا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، حسن آپ سے سوال، جی لالا صاحب، جی حسن آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ لالا دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب میں نے صحافت شروع کی تو پتہ لگا جی کہ الیکٹرونک میڈیا سے متعلق جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ بنے گا، پھر ہم نے دیکھے مختلف ڈرافٹس آئے گئے، کبھی کون وزیر اطلاعات تھا، کبھی کون تھا، کبھی جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں معاملہ آتا ہے تو مولوی میمن صاحب اٹھا رہی ہیں، کبھی فردوس عاشق گوان صاحبہ، مطلب چلتا رہا سلسلہ۔ وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے کبھی پھر ایکسیپٹ نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔
ابھی جو قوانین ہیں یعنی میڈیا ہے چاہے سوشل میڈیا ہے چاہے اخبارات ہیں، ہر ایک کو ایک قانون اور ایک ضابطے کے تحت ہی چلنا نا. اب شتر بے مہار تو کسی چیز کو چھوڑا جا نہیں سکتا. پہلی بات، اگر قانون کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے یا قانون کا ہونا بہتر ہے، اگر قانون میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے تو اس کی تصحیح کرا سکتے ہیں. جس چیز کے خدشات آپ کو اگر ہے سپوزٹلی کوئی 1 2 3 4 پوائنٹس ہوں گے تو ان کو ریموو کروا دیا جائے، باقیوں کو جو ہے وہ رہنے دیا جائے. کوئی اس قسم کا کوئی میکینزم بن سکتا ہے یا خالی احتجاج ہی کرنا ہے؟ جی اصل ایشو یہ ہے کہ ملک میں پہلے سارے قوانین موجود ہیں، ڈیفامیشن لا موجود ہے اور قوانین موجود ہے، اور پیکا جس حال میں بھی موجود ہے وہ اس وقت موجود ہے جس میں آپ ایف آئی اے کے ذریعے کسی کے بھی خلاف کوئی کارروائی کرنے جا سکتے ہیں. ہم کسی قانون کے خلاف نہیں ہیں، قانون بننے چاہیے مگر مشاورت سے بننے چاہیے. آپ راتوں رات کالے قوانین بن کے زبا بندی کرنا شروع کر دیں گے اور میڈیا پہ مکمل طور پر پہلے ہی سینسرشپ لاگو ہے اور مزید سینسرشپ، اور تو پھر پوری کا پورا میڈیا جو ہے وہ آپ بند کر دیں. اس ملک میں ضرورت ایک آرڈر جاری کر دیں کہ کسی میڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی چینل کی ضرورت ہے، نہ کسی اخبار کی ضرورت ہے. ایک بات میں اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں کہ کون سی شکوں سے آپ کو اختلاف ہے، ذرا وہ بتا دینا وہ تاکہ ہم بھی اس پر آواز اٹھائیں. آپ ہمارے لیڈر ہیں. میں لالا صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. چوہی صاحب کے پاس میں حسن کو خبر مجھے 1 منٹ دیجیے گا. دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی میڈیا انڈسٹری پہ کام کرنے والے لوگ ہیں یا میڈیا کو سمجھنے والے لوگ ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں اب تک فیک نیوز ڈیفائن نہیں ہو پایا ہے. ان لوگوں نے فیک نیوز کو گرے ایریا میں رکھا ہوا ہے. اب تک وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ فیک نیوز کس کو کہا جائے. اور ہمارے یہ اتنے پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین ہو گئے کہ ان کو راتوں رات 3 گھنٹے کے اندر ایک قانون انہوں نے وضع کر دیا اور فیک نیوز پر انہوں نے کسی بھی جرنلسٹ کو یہ 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اگرچہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں واقعی جو ہے وہ غلط چیزوں کا رکاؤ ہو، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کا رکاؤ ہو، تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، اس پہ ایک ڈیبیٹ کی جائے. راتوں رات یہ قانون منظور نہیں ہو سکتے. ہمیں ہفتہ 15 دن کا کوئی ٹائم تو دیں تاکہ ہم اپنے وکلا کی ٹیم کو بٹھائیں، اپنے سینئرز کو بٹھائیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں. جی لالا صاحب بٹھان وہ جو جی میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ وہ ظاہر ہے زیادہ حسن ایوب صاحب وہ زیادہ وہ میرے خیال میں عقل والی بات کرتے ہیں. بات یہی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صحافی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قانون ہم اس کے خلاف ہے. میں آج افضل بٹ صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کی ریگولیشن کی ضرورت ہے. پر خدا کے واسطے آپ جو میڈیا آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں ان سے بات تو کریں، سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ تو لیں. چودھری غلام حسین صاحب، سوال یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر قوانین کی ضرورت نہیں ہے. بالکل سوشل میڈیا ایک نیا فینومینن ہے، پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان کے جو سینئر صحافی ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں، وہ بالکل اس بات کا بالکل اقرار کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی عزتیں جو ہے اچھالی جاتی ہیں، پر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحافیوں کو آن بورڈ تو لیں. فرض کرے آپ کا اس جو پروفیشن کے اندر 30-35 سال کا ایکسپیرینس ہے، 25 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں، تو آپ ان سے پوچھ تو لیں کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. چوہی صاحب نہیں کسی سے کوئی پوچھنا نہیں ہے. جو ابھی لالا اسد پٹھان صاحب نے جو بات کی ہے وہی ہے. وہ ان کو سارے اداروں کو بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں کہ جس کو پروجیکٹ کیا جائے. تو جب آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تو ٹیلی ویژن پر پروگراموں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ان کو بتانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ ٹویٹر اکاؤنٹس وغیرہ کو چلنے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ کسی چیز کو فیس ہی نہیں کر سکتے تو اخبارات کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جو کالا قانون اور جو کالے لوگوں کے سامنے اپنے چہرے ہیں ان پر نہ یہ کالے کو اتار سکتے ہیں، نہ لوگوں کو کوئی حقائق بتانے کی ان میں پوزیشن ہے. تو یہ اس سے اور ان سے بدتر سمجھے. میں نے 45 ایئرز آف جرنلزم، اس کے بعد بھی آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں کوئی سچ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. آپ جھوٹ جس کے حق میں جتنا مرضی بولتے رہیں، کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے. یعنی جس شہر میں جس بازار میں جاتے ہیں اتنی ان کی غلاظت سامنے آ رہی ہے کہ دعائی رب کی، لیکن صرف میڈیا بند کر دو کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری کالک جو ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. بھائی لوگ آپ اب کسی کو کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ سزائیں بھی آپ لوگوں کو راستہ نہیں روک سکتے. آپ جو مرضی کرتے پھریں، یو کین ناٹ گیٹ اوے ود اٹ. بڑی آپ کو غلط فہمی ہے. نہ پہلے لوگوں نے آپ کو ایکسیپٹ کیا نہ کل کریں گے.
حسن آپ نے سارا قانون پڑھا ہوگا, اس میں آپ کو کوئی بری چیز لگی ہو, آپ سمجھ رہے ہوں کہ حکومت کو اس کو ریویو کرنا چاہیے, یا آپ کو سارا قانون آپ کو اچھا لگا؟ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پلیز. دیکھیں یہ کام جو ہے نا, مین بات تو جو لیڈرز ہیں, دیکھیں اپنی آواز اٹھانا ایک بات ہے, فیصلہ تو میرا بھی وہی ہے جو لالا اسد پٹھان کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے کہ وہ لیڈر ان کے ہیں, ان کی پیچھے ہمیں چلنا ہے, لیکن ہم ان سے سوال کریں گے, اور یہ ڈیبیٹ ہم نے عوام کو بتانی ہے کہ کچھ اگر ان کے ذہن میں بھی خدشات ہیں تو وہ نکلنے چاہیے. دیکھیں لالا, ہوتا اس طرح ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ مغرب میں امریکہ سمیت متعدد میڈیا ہاؤسز, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ڈیٹا, تو اتنے بھاری بھاری جرمانے ہوئے ہیں غلط بات کرنے کے اوپر کہ ان کی بینکرپسی بھی ہوگی کئیوں کی, اور وہ بھاری جرمانہ غلط خبر کے اوپر ان کو پے کرنا پڑتا ہے, معافی مانگنی پڑتی ہے. لیکن یہاں پر جھوٹی بات کرنے کے بعد ٹھیک ہے پھر لوگ دے گیٹ اوے ود اٹ. تو اس وجہ سے ہمیں بھی قوانین کی ضرورت ہے, اور ہمارے ہی اندر کئی ایسی بھیڑیں ہیں جو اس جو ایک اچھا پیشہ ہے اس کو بدنام کرتے ہیں, یعنی اس کو یعنی لوگوں کو بلیک میل کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, وہ بھی غلط اور جعلی خبریں لگاتے ہیں, لوگوں کی پوسٹ لگاتے ہیں. اچھا لالا اسد پٹھان, سوال اب آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی اکراس دا بورڈ ساری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اس قانون کے خلاف جانا ہے. لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ فیوچر کے اندر آپ لوگ اس تحریک کو کس طرح آگے لے کے بڑھیں گے؟ جی خاور, میں پہلے حسن ایوب کے سوال کا جواب تو مختصراً دیتا چلوں کہ ڈیفامیشن لا ہمارے پاس موجود ہے, اس حوالے سے اس کو مزید بہتر کریں, اس کو مزید بہتر کریں بنسبت کوئی نئے کالے قوانین لائیں. اور دوسرا جو ہمیں زیادہ خدشہ ہے, اور یہ خدشہ ہم شدت سے جو محسوس کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا 50 to 60% جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ. آنے والے 10 سال کے اندر ٹوٹل کا ٹوٹل شفٹ ہو جائے گا ڈیجیٹل میڈیا پر. اس سے پہلے اس طرح کے کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ جب ہم سارے کے سارے اس طرف شفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں بولنے کی کوئی آزادی نہ ہو, اور ہمارے پر اس طرح کے کالے قوانین پہلے سے ہی موجود ہوں کہ تمام جو ہے وہ میڈیا خاموش تماشائی بنا رہے پاکستان کے عام لوگوں کے لیے. حکمت عملی ہماری یہ ہے کہ آج ہم نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اس جدوجہد کا بھرپور طریقے سے آغاز کیا ہے, اور پاکستان کے طول و عرض میں کوئی چھوٹا بڑا پریس کلب نہیں تھا آج پاکستان کا جس کے سامنے سیاہ پرچم لیے ہم نے احتجاج نہیں کیا ہے. یہ ہم نے گورنمنٹ کو پہلا اپنا میسج کنوے کیا ہے. اگرچہ گورنمنٹ مزید چاہتی ہے کہ اس کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں, انٹرنیشنلی بھی پرابلمز کریٹ ہوں, پوری دنیا ان پر تنقید کرے کہ میڈیا کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, تو مہربانی کر کے اب بھی وہ ہوش کے ناخن لے. فوری طور پر تمام جو ہماری باڈیز ہیں جس میں پی بی اے ہے, اے پی نی ایس ہے, سی پی نی اے ہے, پی ایف یو جے ہے, ایمنڈ ہے, ان تمام کو, اور اس کے علاوہ جو ہماری وکلا برادری اور سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو ملائیں, بٹھائیں, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے لالا اسد پٹھان صاحب. ناظرین, آج چونکہ ابھی تک صدر پاکستان کے پاس موجود ہے, اور آج جو حسن نے سوال کیا اکراس دا بورڈ ایک جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کی پریس ریلیز بھی آ گئی ہے کہ اگر حکومت نے بات نہیں سنی تو اعلانات آلریڈی ہو گئے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان اس قانون کو لے کے. ناظرین, حسن نے بالکل صحیح بات کی کہ پاکستان کی صحافت کے اندر کافی کالی بیڑے ہیں. اب ان کا جو کافی زیادہ تعداد کے اندر کالی بیڑے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن میرے خیال میں لوگوں کو ہو جاتی ہے, اور جس انداز سے وہ آپریٹ کرتی ہیں حکومت کو بھی کرنا چاہیے, اور صحافتی جو برادری ہے ہماری, جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے, تاکہ ظاہر ہے ایک مقدس پیشہ ہے, اس کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کہ ہم مذاکرات کیا تعطل کا شکار ہو گئے ہیں, کیا مذاکرات آگے بڑھیں گے, کیا مذاکرات کی گاڑی جو ہے پٹڑی پہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ اتر گئی ہے, واپس آئے گی کہ نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, حکومت کی طرف سے جو ڈیڈ لائن تھی 28 جنوری وہ آج تھی. حکومت کے جو میزبان ہیں, لیکن وہ تو ظاہر ہے بائی پارٹیزن ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب نے میزبانی جو ہے اس کے, آپ کو پتہ ہے اس کی خدمت وہ سارے انجام دے رہے تھے. آج دونوں کمیٹیوں کو بلایا گیا تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی جو ہے وہاں پہ موجود نہیں تھی. اس موقع کے اوپر اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کیا فرمایا, سنیے. میں تو یہی توقع رکھتا تھا کہ آج اپوزیشن کے دوست تشریف لائیں گے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے فل سٹرینتھ میں لیڈ بائی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب یہ کمیٹی آج بھی تشریف لائی ہے. 45 منٹ انتظار کیا, میسج بھی کیا
ان کے سیکرٹری ٹو لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جن کا جواب یہی آیا کہ لگتا ہے کہ وہ شاید میٹنگ میں نہ آئیں. وہ ہمارے پاس سیوڈ بھی ہے، مگر چونکہ یہ مذاکرات آگے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب نہیں چل سکے، تو اس لیے یہ فردر اس کے اوپر بات کرنا یا اس میٹنگ کو کنٹینیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم. میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں مذاکرات کا راستہ نکالا جائے. یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی اسی طرح رہے گی. میں تو امید رکھوں گا کہ شاید دونوں طرف سے تالی بج جائے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے. میں اس کو تو ابھی برقرار رکھیں گے، کوئی ڈیزالو نہیں ہم کر رہے. شرائط کے حوالے سے بھی یا سعادت صاحب نے کہا کہ یہ غیر مناسب ہوتا ہے کہ ایک مذاکراتی عمل ابھی شروع ہونا ہے تو اس سے پہلے یہ شرائط رکھتے ہیں. اس حوالے سے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ شرائط پہلے سے رکھی جائیں آپ یہ کریں گے، یا مذاکرات تو بیٹھ کے کیے جاتے ہیں اور اس میں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات مانی یا نہیں مانی، یا یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. متبادل تجویز آپ کی کیا ہے، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. اسحاق ڈار صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں اور جتنے بھی مذاکراتی ادوار ماضی کے اندر بھی ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اس کو انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا ہے، وہ پر امید ہیں کہ واپس آ جائے گی اپوزیشن. میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ واپس اس کمیٹی میں اسپیکر صاحب کو رابطہ کرے گی اور پھر اسپیکر صاحب کو نئی ڈیٹ طے کریں گے اور ہم پھر بیٹھ کے اس میں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور وے فارورڈ بھی بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نہ ہوں اور ون سائیڈڈ ہم ایک اپنی کوئی سٹیٹمنٹ دیں. وہ مناسب نہیں ہے اور رسولوں کے بھی خلاف ہے. اگر وہ آ جاتے تو ہم تحریری جواب ان کو بھی شیئر کرتے اور اسپیکر صاحب کو پہلے پیش کرتے، پھر جیسے انہوں نے کیا تھا پھر اس کو پڑھتے. آپ کے پاس کوئی نظر سے گزرا ہے ان کا جو تحریری جواب کوئی؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی آپ بیٹھتے تو صحیح، ہم آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق بس موقع دے دیا انہوں نے سیاست کرنے کا. اب پی ٹی آئی نے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر یہ مذاکرات شروع ہوئے اور اس سے فرار بھی پی ٹی آئی ہوئی ہے. اور آج دیکھیں نا، جو مذاکراتی کمیٹی تھی حکومت کی وہ تو موجود تھی. 28 انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی آپس میں مشاورت کرنا ہے. یہ مطلب آپ مذاکرات میں اتنی ریجڈنس شو نہیں کر سکتے. یہ جو ریجڈنس شو کرتے ہیں اور اچانک سے جو ہے نا وہ مذاکرات کو، مطلب مجھے تو نظر آ رہا تھا کہ یہ 20 جنوری تک کا جو ان کا ٹائم تھا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہے. اور یہ میں نے 20 جنوری کے 10 جنوری سے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ 20 جنوری کے بعد یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یہ فرار اختیار کریں گے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ویسے ہی ہوا، وہی کام انہوں نے کیا ہے. اب فرار اختیار کر رہے ہیں تو اگلی 31 جنوری بھی آ جائے گا. کتنا زیادہ دور ہے؟ کچھ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے مذاکرات اینڈ ہو چکے ہیں. اینڈ ہو چکے ہیں. ناظرین، عرفان صدیقی صاحب اور احسن اقبال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ این آر او کی تلاش میں تھے. 190 مل کیس کہ اس کا کیس کا فیصلہ آنا تھا. آپ کو پتا ہے وہ ایکسٹینڈ 2-3 دفعہ ہوا، تو اب چونکہ وہ فیصلہ آ گیا ہے اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی جو کوشش ہے وہ دراصل وہ اس کوشش میں تھے کہ کیس کے فیصلہ ہونے سے پہلے انہیں کسی قسم کا کوئی این آر او مل جائے، حکومت کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے کہ جس سے اس کیس کے فیصلے سے وہ بچ جائیں. اصل چیز یہ تھی کہ وہ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے تھے. ان کی کوئی اور ترجیحات ہوں گی، کوئی اور حکمت عملی ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم. لہٰذا انہوں نے جس عمل کو شروع کیا تھا اس کو خود ہی سبوتاش کر دیا. اور آج سلمان اکرم رایا صاحب نے فرما دیا ہے کہ جی چونکہ سیکرٹری جنرل نے پی ٹی آئی کے ونس فار آل ہم نے ختم کر دیا اور ہم عوام کی طرف جا رہے ہیں. مذاکرات تو ختم کر دی ہیں آپ نے؟ جی بالکل ایسے ہی. تو کوئی آگے کوئی موقع ہے، چانس ہے؟ نہیں، اس وقت ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا. ہم اب پاکستان کے عوام کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کی تمام آئینی قوتوں کی طرف جا رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، اب لگ ایسے رہا ہے کہ کوئی میدان سجنے والا ہے. ہمیں یہ بھی خبر میری ہے اسلام آباد سے کہ 8 فروری ظاہر ہے ایک سال ہو جائے گا انتخابات کو، تو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے یہ میسجنگ ہو رہی ہے کہ 8 فروری کو ہم نے ایک بھرپور احتجاج کرنا ہے ایک بار پھر، چونکہ حکومت ہمیں کچھ نہیں دے رہی لہٰذا سڑکوں پہ واپس آنا پڑے گا. چوہدری صاحب نہیں، ادھر ہی جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے، اسی کی تیاری کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے پارٹی کے اندر بھی تبدیلیاں کی ہیں، ہارڈ لائنر جو ہیں ان کو مختلف پوزیشن پر لے کے آئے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک حلہ ہمیں دینا پڑے گا.
تو اس لیے اگرچہ آج بھی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر انہوں نے احتجاج کیا تو ہم پھر وہی کریں گے، لیکن اٹ ول ناٹ بی پاسبل اینی مور. تو یہ آپ کو ان کے مطالبات ماننے پڑیں گے، آج نہیں تو کل، کیونکہ وہ مطالبے جائز ہیں. ناظرین، گزشتہ روز ایک خبر آپ کو پتہ ہے وہ آئی تو اس پہ کافی زیادہ پتہ نہیں اب اسٹام ٹی کپ تھا یا جنرل نیوز کی خبر تھی کہ جی جب علی امین گنڈا پور صاحب کو صدارت سے ہٹا دیا گیا تحریک انصاف کی کے پی کے اندر، تو اس کے اوپر آج بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے. سنیے وہ کیا صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ لوگ غلط فہمی بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین کو ہٹا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا علی امین کا مجھے پیغام بھی آیا، انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میرے اوپر ورک لوڈ بہت ہے، میں ایون اپنی نیند میری پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے کہنے پہ میں نے یہ چینج کیا ہے. صوبے کا پی ٹی آئی کا ایک نیا صدر مقرر کیا ہے، یہ علی امین کی مرضی سے اور اس کے کہنے پہ ہوا ہے. حسن، آپ یقینی طور پر یہ بیرسٹر گوہر کی بات سے متفق نہیں ہیں؟ نہیں ہوں. اچھا، خبر کیا ہے؟ نہیں، سی ایم شپ کے حوالے سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ میری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ ہی ول کنٹینیو ایز اے چیف منسٹر. ان کو پارٹی کی صدارت سے کیوں اٹھایا گیا؟ عمران خان صاحب کو اس بات کا مطلب افسوس ہے کہ صوبے کے اندر، باقی تو ملک میں احتجاج نہیں ہوا، صوبے کے اندر ان کو جب سزا ہوئی اور ان کی اہلیہ کو سزا ہوئی، اس پر عوامی رد عمل کیوں نہیں آیا اور اس کے لیے پارٹی کیوں نہیں متحرک ہوئی؟ پارٹی نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، اگر اپنے صوبے کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا، اپنے صوبے کے اندر تو ایک بھرپور احتجاج کر سکتی تھی، ایک پبلک سینٹیمنٹ شو کر سکتی تھی پی ٹی آئی، لیکن انہوں نے مکمل خاموشی اختیار رکھی. ایک چھوٹا سا ٹوکن جو ہے نا وہ کیا اور پھر اللہ خیر سے. اچھا، اب اتنی مایوس کن صورتحال کے اندر عمران خان صاحب نے سوچا کہ بھئی میں کروں کیا، میرے پاس کیا آپشن ہے؟ تو اب دیکھا کہ جناب جو پارٹی کی جس کے پاس ذمہ داری تھی صوبے کی، اس سے کے پاس جو ہے وہ صوبے کی یعنی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، تو ان کے ہی جو اول درجے کے مخالف ہیں انہی کو جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ بنا دی ہے. اور بیرسٹر گور صاحب ہمیں کہانی سنا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے کہنے پر جو ہے ان کو صدارت ملی ہے جنید صاحب کو. تو مطلب یہ تو سالوں سے معلوم ہے کہ جنید صاحب کی اور علی امین صاحب کی آپس میں کوئی اچھے ریلیشنز نہیں چلتے آ رہے. اس طرح جو دوسرا گروپ ہے، اب اس میں پارٹی تو ایک ہی ہے نا، وہ ہر پارٹی کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ مخالف جماعت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. کس پارٹی میں نہیں ہے؟ ہر پارٹی میں. بالکل صحیح. میں یہ بات کر رہا ہوں صاحب، یہ جو ایک رائے سامنے آ رہی ہے کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں، ظاہر ہے پارٹی کی صدارت ایک اہم عہدہ ہوتا ہے، ظاہر ہے پارٹی کو چلانا، آگے ٹکٹیں ایشو ہونی ہیں، سارے معاملات، تو یہ اختلافات کی وجہ آپ کو لگ رہی ہے یا یہ بانی پی ٹی آئی ناراض ہوئے ہیں، یہ ریئیکشن رد عمل نہیں آیا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ کے پاس کیا خبر ہے چوئی صاحب؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ان کا اپنا ایک جی او بھائی کوئی نہیں ہے. جس دن پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لاکھوں آدمی جس شہر میں جس جگہ وہ چاہیں گے آ جائیں گے. ابھی کوئی کسی کو غلط فہمی ہے؟ چلیں چوئی صاحب، دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو حالات و واقعات یہ البتہ جی یعنی انہوں نے پارٹی کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بہتر پارٹی کو آرگنائز کر کے منظم کر کے اپنی جدوجہد کو آگے لے جا سکتے ہیں، ان کو آگے لایا تو دیٹ از ہز رائٹ. ان کا کوئی بندہ نہیں آیا، وہ مر گئے نے سارے. لیکن چوئی صاحب، اسلام آباد کے اندر یہ خبر یقینی طور پر ہے کیونکہ دونوں اطراف کے ایک دوسرے کے خلاف مخاصمت تو رہی ہے جنید اکبر صاحب کی، اور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر اب ضرور رہی ہوگی آئندہ جو ہے پارٹی کی جو یہ پالیسی ہے ابھی انہیں جلد سے جلوس کرنا ہے، اس کے اوپر کتنے کامیاب ہوتے ہیں جنید اکبر صاحب. بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے جو سپریم کورٹ کے اندر ہمیں جو گروپنگ تو پہلے بھی تھی لیکن اس کے اندر کافی سختی آتی جا رہی ہے ود دی پیسج آف ٹائم. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 2 دن سے ہم لگاتار سٹوری کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایک 2 ممبر بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونر جج، ان کے ساتھ جسٹس عقیل عباسی صاحب تھے. انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کو ایک انتظامی آرڈر سے آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے اوپر پھر ایک جو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں ان کو کنٹمپٹ آف نوٹس ایشو ہوا. کل پھر ان کا وہ نوٹس واپس لے لیا گیا. لیکن اس معاملے کو لے کے آج آئینی بینچ کے سامنے بھی ایک کیس لگا. جو 7 رکنی یہ بینچ بیٹھا، جو آئینی بینچ ہے، سپریم کورٹ میں کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس عائشہ ملک کا کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کیس سننے سے معذرت یہ وہاں پہ ہوا. آج انہوں نے تحریری وجوہات جاری کر دی
کیس نہیں سننا چاہتی تاکہ 16 جنوری کے عدالتی فیصلے کا تقدس محفوظ رہے. یہ 16 جنوری کو 2 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے فل کورٹ بنانے کے حوالے سے جو ہے ایک تجویز بھجوائی تھی چیف جسٹس صاحب کو. 13 اور 16 جنوری کے 2 رکنی بینچ کے حکم نامے کو آرٹیکل 191 کی شک کے تحت چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یہ اٹارنی جنرل صاحب نے وہاں پہ جو ریمارکس دیے. ایسا نہیں ہے کہ چند لوگوں کو ہی عدلیہ کی فکر ہے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے وہاں پہ کامنٹس دیے. عدلیہ کی آزادی کی فکر ہم سب کو ہے. جسٹس مندوخیل صاحب، کیا ہم نے ریگولر بینچ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے؟ یہ سوال کیا انہوں نے. لیکن ہم تو صرف کیس سننا چاہ رہے ہیں. مجھ سے زیادہ عدلیہ کی آزادی کسی کو عزیز نہیں ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، کل سب ججز آئینی بینچ آئینی عدالت میں شامل کر دیے جائیں تو آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا. جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب آج اس حکم کا کچھ کر کے اٹھیں گے. جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ اس آئینی بینچ کو چیئر کرتے ہیں، مقدمہ یہاں آ گیا تو کون سا آسمان گر گیا؟ جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ہمارا بھی وقار ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کامنٹ کیا، 26ویں ترمیم سے فائدہ لینے کا معلوم نہیں کہاں سے یہ بات نکلی. جسٹس امین الدین خان صاحب، جب تک 26ویں آئینی ترمیم ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے. آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے 13 اور 16 جنوری کے جو آرڈر واپس لے لیے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 13 جنوری کو آرٹیکل 191 کی تشریح سے متعلق نوٹس جاری کیے تھے. راجہ محسن ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ شامل ہے. محسن، یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اب ہم اس کو ایک ختم شدی سمجھیں کہ آپ اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے مزید، کیونکہ جو پہلا حکم تھا وہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب والا جو 2 رکنی بینچ ہے کہ جس کو سنیں دیکھیں آگے بات کریں، چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ فل کورٹ بنائیں. نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے ہمارے سامنے لگائیں. یہ کسٹم ڈیوٹی والا کیس انہوں نے کہا تھا اسی بینچ کے سامنے لگائیں. یہ بھی تھا اور دوسرا توہین عدالت کا نوٹس تھا. فل کورٹ دو آرڈر ہیں جی. انہوں نے کہا یہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے نا، جو اصل معاملہ یہ تھا کہ اتھارٹیٹیولی اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے کہ کیا ایک جوڈیشل آرڈر کو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ختم کیا جا سکتا ہے. جی راجہ محسن، دیکھیے، آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حکومت نے، جو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کا جو فیصلہ اس سلسلے میں جو گزشتہ روز آیا تھا اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 13 اور 16 جنوری کے آرڈرز پر بھی نظر ثانی کا فیصلہ ہوا، لیکن یہ بعد میں پھر جب سماعت کے اینڈ پر وہ واپس لے لیے گئے. آج دلچسپ ریمارکس تھے اور ایک موقع پر کورٹ روم کا ماحول بھی بڑا جو ہے وہ تلخ ہوا جب بیرسٹر صلاح الدین اور بینچ کے درمیان کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا اور بینچ کے جو ارکان تھے ان کی جانب سے بڑے آج سیریس قسم کے ریمارکس بھی دیے گئے. بالخصوص ہم نے دیکھا جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس امین الدین، ان کی جانب سے بڑے جو سیریس ریمارکس آئے. جسٹس جمال مندوخیل کے میں کچھ چیزہ نکات آپ کو بتا دوں جو انہوں نے آج اپنے ریمارکس میں آج جن کو ریز کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی کی جو فکر ہے وہ صرف چند لوگوں کو نہیں بلکہ سب کو ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں سلسلے میں وہ ڈھنگ سے کریں. کون سی قیامت آ گئی ہے اگر کیس یہاں پر آ گیا ہے، یہ بھی ایک عدالت ہی ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. ہم رہیں یا نہ رہیں، سپریم کورٹ نے اور عدالتوں نے رہنا ہے اور ہمیں ہی اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہے. اور ایک چیز انہوں نے بالکل واضح طور پر اپنے ریمارکس میں کہی کہ کوئی پریشان نہ ہو، اس ادارے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو بیرسٹر صلاح الدین اور بینچ میں جو تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اس میں یہ شروع یہاں سے ہوا سلسلہ کہ ایک موقع پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ یہاں سنجیدہ نہیں ہیں. اس پر بیرسٹر صلاح الدین بولے کہ آپ میری ساکھ پر سوال اٹھائیں گے تو ویسا ہی سخت جواب دوں گا. جسٹس امین الدین خان بولے اس موقع پر کہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے، ایسے نہ کریں، اسے جانے دیں. اس موقع پر کیمرہ عدالت میں موجود تھے اٹارنی جنرل بھی، وہ بھی اپنی نشست سے اٹھے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ بیرسٹر صلاح الدین کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. اور بیرسٹر صلاح الدین کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس جمال نے کہا کہ ابھی ہم اس کیس کو یہاں آگے نہیں بڑھا رہے، یا تو آپ کہیں کہ میرٹ پر کیس چلانا ہے. راجہ محسن، یہ ہم نے ساری چیز سن لی. ہم نے سوال آپ سے یہ ہے کہ جو 2 آرڈر تھے جو 13 اور 16 جنوری کا ان کو ختم کر دیا گیا، واپس لے لیا گیا، اس کے اوپر کو مزید اب ہیئرنگ ہوگی یا معاملہ ختم ہو گیا؟
نہیں دیکھیں ابھی تو مزید ہیئرنگ ہوگی اس معاملے کو، ظاہر ہے ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے، اور آج اسی سے متعلقہ ریمارکس بھی آئے ہیں بینچ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں حسن۔ آج جسٹس محسن اختر صاحب کیانی صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بار کی تقریب تھی، وہاں پہ انہوں نے 26ویں آئین کے حوالے سے کچھ ریمارکس دیے ہیں، کیونکہ یہ سارا معاملہ 26ویں آئینی ترمیم سے جڑا ہوا ہے آئینی بینچ کے۔ پہلے یہ سنیے، اس کے اوپر آپ کا عمل سنیں۔ جو جدوجہد اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد بار ایسوسیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور وکلاء کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے، اس سے انکار نہیں۔ قانون کی درست تشریح اور امپلیمنٹیشن سے ہی آپ پاکستان کو ترقی کی منازل پہ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے قوانین میں تبدیلی، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہی ہو، آپ کو اپنے ارادوں سے مایوس نہیں کر سکتے۔ ایک خط نے پاکستان کے اندر نظام کو تبدیل کر دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ایک لیٹر پہ بیس کرتی۔ مجھے تو یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ ہی اس کو سنے گا اور یہ ایشو ریزالو ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے اور اس ملک کی بقا کے لیے۔ کیا کہیں گے؟ میں موزز جج صاحب کو سننے کے بعد مجھے یاد آیا، میں نے پاکستان میں جو عدلیہ کی تاریخ ہے اس کی سوچ پہ چلا گیا تھا۔ وہ تاریخ کو اتنی اچھی نہیں ہے، اسی طرح باتیں کرتے رہے ہیں جس طرح یہ موزز جج صاحب بات کر رہے تھے نا، اسی طرح بات، آئین، قانون، تمام باتیں، لیکن صرف اپنا ذاتی انٹرسٹ تھا۔ کبھی ماشاء اللہ ڈکٹیٹر کے سامنے جھکے، کبھی طاقتور کے سامنے جھکے۔ جو نہیں جھکا، یعنی جو کلٹ آ گیا، جو مافیا آ گیا، اس کے سامنے جو جج نہیں جھکا، اس کو سب سے زیادہ متنازع کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر حملے کیے، اس کی فیملی کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ چیزیں ہم نے دیکھی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ابھی تماشا لگا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو یہ کیا سنہری دور ہے؟ جو فیصلے دیے جا رہے ہیں کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق دیے جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ لفاظی اپنی جگہ ہے، عملی اقدامات کو ہے نہیں۔ عمل دیکھیں اور ان کے الفاظ سنیں تو بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اکثریتی جو رائے سامنے ابھی تک آ رہی ہے، سب کا یہی خیال ہے کہ میجورٹی رائے حسن کو نکال کے کہ ایک فل کورٹ بیٹھنا چاہیے، لیکن آئینی بنچ جو بیٹھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ہم ہی ہیں۔ اب ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم جب تک ہے وہ آئین کا حصہ ہے تو اس کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا۔ تو فل کورٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنے گا؟ نہیں، بالآخر اس کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال کے 26th amendment in the constitution is not accepted by anybody۔ یہ صرف جو ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اور مینڈیٹ کی چوری کو پناہ دینے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی جو کر رہے ہیں، کل جو کیا ہے، پرسوں بھی ان کا جو پلان ہے، کیونکہ پلے کچھ نہیں، تو اس کے بعد دوسروں کو گالیاں دیتے رہو اور ان کا پیچھا کرتے رہو، اور اصل اپنی کرتوت یہ ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ کی پیداوار ہے، اس کا یہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ تو یہ 26ویں ترمیم بالآخر اس کو انہوں نے آئین سے خارج کرنا ہے اور آئین کو اصل حالت میں بحال کرنا پڑے گا، مے بی ٹوڈے، مے بی ٹمارو۔ ناظرین، آج کل اتنا ہی آپ نے پروگرام دیکھا، لیکن ظاہر ہے آج کل جو ساری سیاسی لڑائی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک طرف کی رائے جو ہے، اپوزیشن کی رائے یہ ہے کہ اس سے ہمارے جو حقوق سلب ہوئے، دوسری طرف کی رائے حکومت کی یہ ہے کہ یہ اختیار پارلیمان کا ہے، 2/3 میجورٹی ہم نے ثابت کر دی، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی، سینٹ کے اندر بھی۔ کل کلاں کو اگر کسی اور کے پاس، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اتنی تعداد ہوگی تو وہ 27ویں آئینی ترمیم لے آئیں اور اس کو ختم کر دیں، لیکن فی الوقت یہ جو معاملہ ہے ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔